अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल मेरे सामने से गुज़रा जिसमें लिखा था कि पाकिस्तानी मईशत का रैप। अब हमें ये सोचना होगा कि जहाँ तक यानी एक मुल्क को तबाह करने की बात होती है तो उसमें ये मईशत के साथ जो जुल्म होता है और उसका इम्पेक्ट जाता है अवाम पर, तो उसका फिर आखिर अंजाम क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा, देखें इसका मिसाल मैं कुछ यूँ देता हूँ कि ज़ैनब बच्ची के साथ जो ज़्यादती हुई, जो रेप हुआ, और आवाम को जब सच जुल्म का पता चला और आवाम उमड़ कर आए, उस जुल्म के ख़िलाफ़ इकट्ठी हुए, तो दिनों के अंदर वो शख्स गिरफ़्तार हुआ और अपने अंजाम को भी पहुंचा महीने के अंदर अंदर। तो ये एक तरफ आवाम का उठना था और फिर अंजाम क्या हुआ, वही हुआ जो आवाम चाहते थे। अब जो कुछ पाकिस्तानी मईशत के साथ हो रहा है, यानी इस मईशत का रेप हो रहा है, और ये रेप हो रहा है इन इदारों के सामने जो इन लोगों से बहुत अच्छी तरह वो सज़ा इनको दिला सकते हैं और इनको अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते। तो क्या ये हमारी जो अदालतें हैं ये कभी हक और सच का साथ भी देंगे? वे उस वक्त करेंगे जब अवाम इनके मुकाबले में आकर खड़े हो जाए और फिर इनके पास रहे फरार की कोई जगह नहीं होगी। तो अब जवाब तो ये है कि ऐसा होगा, और जब ऐसे होगा तो फिर इनका अंजाम क्या होगा। क्योंकि देखिए, वो तो एक बच्ची का रेप हुआ था और उसका जो असर हुआ पूरे मुल्क पर, तो उसकी वजह से क्या हुआ। और अगर ये 24 करोड़ अवाम की मईशत का रेप हो रहा है, तो इसके लिए अगर अवाम में थोड़ा और बर्दाश्त है और ये बर्दाश्त भी ख़त्म हो जाए, तो ये लोग किन के मुकाबले में आके खड़े होंगे? ये उन इदारों के जिनके हाथों में उन लोगों को जिन्होंने इस मईशत का रेप किया है और जिनको सज़ा नहीं मिल रही, तो उनके मुकाबले में खड़े होंगे। और वो इदारे कौन हैं? हमारे एहतसाब के इदारे और हमारे अदल के इदारे। इनको ज़रा सोचना होगा कि ये वक्त बहुत करीब है, इतना यानी फिर इनको छुपने की जगह भी तो नहीं मिलेगी पाकिस्तान में। और क्या ये जो मैं कुछ कह रहा हूँ, इनको नहीं मालूम कि जिन्होंने इस मईशत का ये हाल किया है और जो बदनामी आ रही है मौजूदा वज़ीर आज़म पर, तो ये कुरान पे हाथ रख के कह सकते हैं कि जो साबिक़ा हुक्मरान है ये इन्होंने उस मुल्क को लूटा नहीं, इसको तबाह नहीं किया, इन्होंने इस मईशत का रेप नहीं किया, और अब तक ये लोग आज़ाद यानी उनका कोई पूछने वाला नहीं है, और आइन और कानून का मजाक उड़ाकर यानी अवाम की आंखों में उंगलियां डाल रहे हैं। तो अंजाम क्या होगा इसका? और इसके बाद जब ये मौका आ जाएगा, जो दुश्मन भी इस ताक में बैठा हुआ है कि पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन शुरू हो जाए, लेकिन ये जो डिस्टेबलाइजेशन होगा ये हमारे इदारों को हक और सच देने का रास्ता दिखाएगा, और ये हो के रहेगा। ये बहुत दूर की बात नहीं है। यानी जिस मुल्क को तबाह करना हो तो उस मुल्क की मईशत को तबाह कर दो, और उसमें जो शराकतदार है, फिर यानी शराकतदार कौन है? वो तो है चोर, वो तो है करप्ट, वो तो है इस मुल्क के दुश्मन जिन्होंने इस मुल्क की मईशत का ये हाल किया है। लेकिन जो इनको रिलीफ देते हैं, जो इनको नवाजते हैं, जो इनको क्लीन चिट देते हैं, वो लोग कौन हैं और उनका अंजाम क्या होगा? वो क्या इनको ये भी मालूम नहीं है कि इस दुनिया के बाद भी कोई जगह है जहाँ इनसे पूछ गुछ होगी? और ये तो यानी यानी अगर वो हुआ था एक जुल्म उस बच्ची के साथ और उसका जब तरीके से जवाब दिया गया और इंसाफ का बोलबाला हुआ, तो वो तो एक बच्ची का था और बहुत बड़े अफसोस की बात है। लेकिन ये तो 24 करोड़ अवाम के साथ ये इदारे इस तरह कर रहे हैं। और यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि एक माँ मजबूरी की हालत में अपने बच्चों के लिए क्या कुछ करती है, और जब वो माएँ जो कि अपने बच्चों को यानी दूध तक नहीं पिला सकती, ख़रीद कर नहीं पिला सकती, और बिलक बिलक कर उनके हाथों में वो फोत हो जाते हैं, उनके दिलों में क्या कुछ पक रहा होगा और वो किस मौके के तलाश में होंगे। और फिर इन लोगों का बनेगा क्या जिनके असल में इक़्तिदार हाथों में है इस वक्त, ख्वाह वह हमारे इंसाफ के इदारे हैं या एहतसाब के इदारे हैं या हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जिन्होंने आवाम को रिलीफ देना है
ان چوروں کو ٹھکانے لگانا ہے، لیکن وہ کام یہ نہیں کر رہے. اور جب وہ کام یہ نہیں کر رہے تو پھر یہ کیا سوچتے ہیں، یہ کب تک لوگ صبر کریں گے اور یہ اس طرح کرتے جائیں گے. اب ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ جو ان کے لاڈلے ہیں سابق حکمران، یہ کب تک ان کو یعنی یہ اس وقت بھی ان کو بچائیں گے جب یہ خود تباہ ہوتے رہیں گے، اور یہ وقت تو قریب آنے والا ہے ان پر. تو میں ذرا یہ اس لیے بات کرتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے، اور میں جب بات کرتا ہوں تو میں پورے دل اور ایمان سے کرتا ہوں کہ حقائق یہ ہے کہ اس ملک کی یہ جو بدحالی ہے، جو تباہی ہے، جو معیشت یعنی کس جگہ کڑا ہے، تو اس کا ذمہ وار کون ہے؟ اور کوئی نہیں ہے، یہی لوگ ہیں. اب ان لوگوں سے بالا میں نے کل بھی جو ویڈیو میں کہا تھا، دوبارہ میں وہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ لوگ ان کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نہیں نپٹیں گے، وہ جو مقتدر حلقہ ہے یعنی افواج پاکستان کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں، تو ان لوگوں سے اگر فرض مال میں یہ سمجھوں کہ اس ڈر کی وجہ سے کہ ان پر ہم ڈالیں گے ہاتھ اور پھر ان کا کوئی ہیجان میں ملک مبتلا ہو جائے، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. پاکستانی عوام ان کے لیے 200 لوگ بھی نہیں نکلتے. سابق تجربہ ہمارے سامنے، جب نواز شریف اندر گیا، مریم نواز بھی اندر گئی، تو ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ان کے لیے 200 تک لوگ بھی باہر نہیں نکلے. تو یہ لوگ تو آزمائے ہوئے ہیں. اسی طرح وہ ایک دفعہ سعد رفیق نے اسمبلی میں تقریر کی تھی کہ اگر اس زرداری کو گرفتار کیا گیا تو ملک میں ہیجان آ جائے گا. وہ تو نہ ہیجان آیا، نہ 10 آدمی باہر نکلے، اور 1 سال تک وہ اندر پڑا رہا، اور پھر اس کو ریلیف دیا گیا، یعنی جیسے دوسرے کو دیا گیا جو آج نہ الطاف حسین نمبر 2 بنا ہوا ہے پاکستان کا یعنی انتہائی خطرناک دشمن. اب ان لوگوں کے ساتھ یعنی ان سے اگر یہ خیال ہے افواج پاکستان کا، حقیقت میں جو کرنے والا ادارہ ہے، جو اس ملک کو رکھنے والے ہیں، جو اس ملک کے لیے شہادت آج دیکھ کے یعنی ہمارے کنٹرول لائن پر کیا ہوا، درجنوں ہماری شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن فخر پھر بھی سر پھر بھی فخر سے بلند ہے کہ اس سے 4-5 دفعہ زیادہ کا نقصان جو ہوا اس دشمن انڈیا کا ہوا ہے، جن کے لیے یہ ہمارا موجودہ اپوزیشن زور لگا رہے ہیں کسی طرح ان کو ریلیف یعنی انڈیا کو ریلیف ملے. اور پاکستان، مقصد صرف یہ کہ پاکستان دشمنی، تو پاکستان دشمنی کوئی بھی نہیں کر سکتا. اگر ہمارے افواج تھوڑا سا آہنی ہاتھ رکھیں ان پر 1-2 ہفتے کے لیے، تو آپ انجام دیکھ لیں کہ یعنی کیا ہم نے کس سے ڈرنا ہے؟ ہم نے نواز شریف سے ڈرنا ہے، مریم صفدر سے ڈرنا ہے، فضل الرحمان سے ڈرنا ہے، محمود اچکزئی سے ڈرنا ہے. ان کا انجام تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا کچھ دنوں پہلے، اور پھر ان کے لیے کوئی ملاقات کرنے والا نہیں تھا. یعنی یہ اتنے کمزور لوگ ہیں. تو اس طرح پیسوں سے لوگوں کو جمع کر کے جلسہ کرنا. اب آپ الیکشن ہے آج، اور آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ کہ اکثریت کس کو ہوگی. پی ٹی آئی کو ہوگی. یہ نون کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے. 1-2 سیٹوں میں اگر آ سکے تو، باقی پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی کا مقابلہ ہے. وہ بھی آپ دیکھ لیں گے میدان کس نے مارنا ہے. انشاءاللہ عمران خان نے مارنا ہے. تو یہاں بھی پھر یہ داندلی کی آوازیں اٹھائیں گے. یہ دیکھو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے اس وقت پاکستان کو، کہ جس وقت پاکستان انتہائی خطرات میں گرا ہوا ہے. یعنی آج بیرونی دشمنوں کی وجہ سے اور اندرونی. آپ آج اگر ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان سب لوگوں کی نظروں سے گزرا ہو، جس میں اس کے ساتھ وزیر خارجہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، اتنے بڑے ثبوت، اور یہ ثبوت آج کے نہیں ہیں، یہ اس دور کی بھی ثبوت ہے جن کو انڈیا پیارا تھا، اور انڈیا کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنے عوام کا یعنی ان کے ہاتھوں قتل عام کیا ہے. جتنے ہمارے دماغ کے جتنے تباہی ہمارے ساتھی ملک میں، ہمارے 80,000 جانیں ضائع ہو چکے ہیں، ہمارے 12,000 یعنی ہمارے جوانوں، آفیسر اور چھوٹے آفیسر کی شہادتیں ہوئی ہیں، جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ اتنے زیادہ آفیسر کی شہادتیں ہوں. یہ صرف افواج پاکستان ہے. تو اگر یہ سب کچھ آج آپ لوگوں نے دیکھ لیا، اس ملک کے لیے یہ اس طرح خون بہا رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں یہ چند کرپٹ ترین لوگ، جھوٹے جالساز غدار لوگ، ان کی طرف آپ یعنی ہمارے افواج
قدم نہیں بڑھائیں گے، ان کو ٹھکانے نہیں لگائیں گے، تو لوگوں کے دلوں میں بہت بڑے بڑے وسوسے پیدا ہو رہے ہیں، اور اس کا انجام اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ وہ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں ڈیسٹیبلائزیشن ہو۔ تو یہ تو ہوگا، یہ اب اس کا علاج یہی ہے کہ جو موجودہ وزیر اعظم ہے اس نے ہر طرح کی کوشش کی ہے، لیکن یہ نظام اس سے چل نہیں رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سابقہ حکمرانوں کی وجہ ہے۔ اس کی نیت پر کسی کو شک نہیں ہے۔ وہ جتنا یعنی 24 گھنٹے میں ایک آدمی اگر 5-6 گھنٹے سوتا اور باقی ملک کے لیے وہ سب کچھ کر رہا ہو اور اس کا کوئی اپنا مفاد بھی نہیں ہو، تو اس سے بڑھ کر آپ کے پاس اور کون سا لیڈر آئے گا؟ اور اگر اس لیڈر کو افواج پاکستان سہارا نہیں دیں گے اس وقت، تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اور یہ پھر اس کو سوچتے ہوئے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو سابقہ حکمران ہے یہ تو 10 لوگوں کو باہر نہیں 100 لوگوں کو باہر نہیں نکال سکتے، لیکن موجودہ وزیر اعظم کے لیے تو ہر جوان ہر جگہ موجود ہوگا۔ اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اس کا یعنی اس وقت افواج پاکستان اور موجودہ حکومت کو چاہیے، یہ نظام مکمل تباہ ہو چکا ہے، یہ فیل ہو چکا ہے، یہ وہ مزید آگے چلنے والا نہیں ہے، یہ وہ نظام نہیں ہے کہ یہ پاکستان کو کوئی چیز ڈیلیور کر کے دے گا۔ یعنی اور پھر اس نظام میں 18ویں ترمیم کے بعد تو یہ ملک فیڈریشن سے کنفیڈریشن بن چکا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں سندھ میں یعنی کوئی پوچھنے والا اس سے نہیں، کیونکہ آئین میں نہیں ہے۔ بھائی آئین بڑا ہے، پاکستان بڑا ہے، کہ یعنی مقدس کون ہے؟ آئین مقدس ہے، تو جب اس ملک کے ساتھ کچھ ہوگا تو پھر یہ آئین کیا کرے گا؟ اس وقت یہ نظام بہت زبردست طریقے سے اس نے شکست کھا لی ہے، یہ فیل ہو چکا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ کیا ہونا چاہیے، اور اس میں اس وقت سپریم کورٹ کا حق بنتا ہے کہ کوئی جائے اور پٹیشن داخل کرے کہ 18ویں ترمیم ہمیں نہیں چاہیے اور یہ نظام ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں صدارتی نظام چاہیے۔ عوام کی رائے لی جائے۔ جب عوام کو 95% لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں صدارتی نظام ہو، تب یہ موجودہ وزیر اعظم انشاءاللہ وہ کر کے دکھائے گا جو کسی نے نہیں کیا ہے۔ تو ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے پاکستان کے پاس۔ پاکستان بہت مشکلات میں جانے والا ہے اگر موجودہ نظام جاری رہتا ہے۔ اس لیے اس سے جان چھڑانے کے لیے سب سے پہلے ہمارے افواج پاکستان اور سپریم کورٹ کو قدم اٹھانا پڑے گا، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی، اور ان لوگوں کو یہ لوگ پھر ہاتھ ملتے رہیں گے لیکن ہوگا کچھ نہیں۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ وہ ملک جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتیں دی ہیں، لیکن ان کو حکمران یعنی سابقہ کرپٹ حکمرانوں کی وجہ سے آج پاکستان کس نہج پہ پہنچ چکا ہے، اس کی حالت کیا ہے، اور یہ معیشت کے لحاظ سے کتنا کمزور ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ پاکستان کو کوئی ایسا لیڈر ابھی چاہیے کہ جلد از جلد عمران خان سے جان چھڑائے اور اس معیشت کو ٹھیک کرے۔ خدا کی قسم اگر یہ آدمی نہ ہو، وہ کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ جو آپ مہنگائی دیکھ رہے ہیں اس کو آپ بھول جائیں گے، اس سے 20 گنا زیادہ ہوگی مہنگائی۔ وہ تفصیل میں اس وقت میں نہیں جانا چاہتا، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اور یہ کس کا کیا درا ہے یہ عوام کو سمجھ آنا چاہیے کہ یہ ہوا کس کی وجہ سے ہے۔ کیا موجودہ وزیر اعظم کی وجہ سے ہوا ہے؟ میرا مقصد اس ویلاگ سے صرف اتنا ہے کہ عوام کو یہ معلوم ہو کہ اگر موجودہ حکومت کے خلاف کوئی سازش کامیاب ہوتی ہے تو یہ عام آدمی تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ یہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا، اور یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا جو 71 میں ہوا تھا۔ ہمیں تو یعنی دیکھیں پاکستان کی اہمیت، یعنی یہ کون سا ملک اللہ نے، ہم تو رات کو سوئے ہوئے تھے، صبح آدھی سادی طور پر ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، رات کو سوئے صبح اٹھے تو پاکستان مل گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے بڑا انعام، اور اس کے ساتھ ان کرپٹ حکمرانوں نے جو حال کیا، کیا آپ لوگ ان کو معاف کریں گے؟ اور یہ کچھ عوام کو جو دکھانا چاہتے ہیں جلسہ کھیل کر ان حالات میں کہ ایک طرف کرونا کی وبا پھیلنے کا ڈر ہے، دوسرا پاکستان کی سیکیورٹی کا جو اس وقت آج آپ لوگوں نے دیکھ بھی لیا ISPR کا بیان، سب کچھ کہ ہمارے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہے بیرونی طاقتوں کی، بیرونی دشمنوں کی وجہ سے، اور یہ لوگ ان کو
یعنی ان کو بچانے کے لیے اپنے آپ کے اپنے مفادات کے لیے اور انڈیا کا ساتھ دینے کے لیے انہوں نے جو بازار گرم کیا ہوا ہے. تو یہ دو ادارے جو میں بار بار کہتا ہوں، دو ادارے، اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے. اس لیے میں یہی کہتا ہوں کہ آئیے آئین و قانون کو دیکھیں گے. آئین و قانون اس وقت ضرورت نہیں. اس وقت پاکستان کا موجودہ نظام تبدیل کرنا ہوگا اور ان چوروں کو سزا دینی ہوگی. اور جب تک آپ ان کو سزا نہیں دیں گے، یہ اس سے بھی ابتر ہوگا یہ ملک. یہ جو موجودہ حالات ہیں یہ بھی لوگ بھول جائیں گے، اس سے ابتر حالت میں یہ ملک جائے گا. اور اس وقت ہمارے اوپر جتنے قرضے ہیں، جتنے مشکلات ہیں، جس کی وجہ سے یہ مہنگائی ہے جو ان لوگوں نے لیا ہے، یہ عمران خان نے تو نہیں لیا. عمران خان نے جو قرضہ لیا وہ تو ان کے قرض ادا کرنے کے لیے لیا ہے. تو عوام کو یہ سمجھ نہیں آ رہی یہ بات، عام آدمی کو. تو عام آدمی کو سمجھانا. اور پھر یہ جو موجودہ ادارے، کیا ان کو حقیقت حال کا پتہ نہیں ہے؟ ان کو سب کچھ معلوم نہیں ہے. افسوس تو یہی ہے کہ یعنی جب تک یہ بار کے پریزیڈنٹ اور یہ آ کر انڈکٹ ہوں گے ہائی کورٹ میں، پھر سپریم کورٹ میں پہنچیں گے، تو اس ملک کا نظام کدھر ہوگا؟ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ کون لوگ ہیں؟ آپ ذرا سوچیں اس بات پر. وہ جو کہہ رہا تھا دیکھا اللہ کا بھی ایک نظام ہے اور وہ وقت ہر آدمی پہ آنے والا ہے. یہ جو چیف جسٹس تھا، میں کسی کی موت پہ خوش نہیں ہوتا، اللہ سب مسلمانوں کو جنت عطا کرے، لیکن اس شخص نے جو الفاظ ادا کیے تھے ہمارے سابق صدر اور آرمی چیف پر، یعنی غداری کا لیبر لگا کر کے اس کو گھسیٹ کر اس کو لٹکایا جائے. آج کیا ہوا؟ اب سمجھ آنی چاہیے لوگوں کو. اب اس کو جواب دینا ہوگا. کیا اس نے حق اور سچ کا ساتھ دیا تھا؟ یعنی آرٹیکل 6 اگر لگنا ہے تو ان غداروں پہ لگنا ہے جنہوں نے اس ملک کو اس حال تک پہنچایا ہے. تو جب یہ لوگ بچیں گے اور وہ لوگ جو اس ملک کی خدمت کرتی ان کی زندگی گزر گئی اس ملک کو بچانے میں، اور اس کو آپ غدار کہیں گے؟ یعنی افواج پاکستان کا جرنیل، اور وہ بھی غدار. اور انشاءاللہ اللہ بھی اس سے پوچھے گا، کبھی معاف نہیں کرے گا. تو ایسے بہت سے ہیں. یہ میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں. یعنی مجھ میں وہ نہیں چاہتا کہ میں ڈائریکٹ حملہ کروں، لیکن سمجھنے کے لیے اشارے بھی کافی ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ وہ وقت بھی دور نہیں ہے کہ ان کرپٹ لوگوں کا محاسبہ پھر عوام کریں گے. وہ نظام آئے گا، عوام اس نظام کو لے کے آئیں گے، اور پھر ان لوگوں کا بچنا یہ کبھی بھی نہیں بچ سکیں گے. یعنی ایک طرف ہم دشمنوں میں گرے ہوئے ہیں، دوسری طرف لندن میں بگوڑا بیٹھا ہوا پاکستانی کے جڑے کاٹ رہے. دنیا کی پاکستان میں جتنے دشمن ہیں ان کے پیرول پر ہے، اس کی بیٹی بھی اس کے پیرول پر ہے. اس کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو دیکھ لو، میں نے آگے جو ذکر کیا، ان کا کردار کیا ہے اس ملک کے لیے. اس ملک سے ہر ایک نے دشمنی کرنی. یہ جو ٹولہ ہے، یہ 11 جماعتوں کا ٹولہ، آپ دیکھ لیں یہ کرتے کیا ہے. اور پھر یعنی اب تو یہ حال ہو گیا کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو جیسے آج SPR نے کہہ دیا، اور یہ لوگ جلد سے کریں گے اور ان کے ساتھ کچھ انہونی ہونے والا ہے، ہو جائے گا. یہ تو کہتے ہیں ہم نہیں ڈرتے کہ ہم آہنی دیواروں کے اندر ہے اپنے باڈی گارڈز کے، لیکن ایسے نہیں ہوتا. اگر یہ اڑ گئے کسی دھماکے میں تو اس کا ذمہ وار یہ کس کو ٹھہرائیں گے؟ موجودہ وزیر اعظم کو اور ہمارے دفاعی اداروں کو. تو اس وقت کا صبر کیوں کرتے ہیں؟ ان کو نیست نابود کیوں نہیں کرتے؟ اس کو اندر کیوں نہیں کرتے؟ جو ان کا حق ہے، جو اصل جگہ ہے ان کی، یہ وہاں ہونے چاہیے. ان کے ساتھ کوئی کڑا ہوا نہیں عوام میں، اور جب ان کے ساتھ کوئی بھی کڑا ہوا نہیں ہے تو ان سے ڈرنے کی ضرورت کہاں ہے؟ ہم کس طرح یقین دلائے کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ وہ تحریکیں نہیں ہیں، یہ سیلف انٹرسٹ والے لوگ ہیں. ان کا ایک تاجر آدمی کا یعنی وہ کون سا اتنا بڑا یہ مطلب میں کیا بتاؤں، یہ کون سا نیلسن منڈیلا اور ہوچن وغیرہ ہے کہ ان سے لوگ ڈریں گے؟ یہ تو تاجر لوگ ہیں، تاجر لوگوں کا ٹولہ ہے جن کو ملک سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، اپنے مفادات سے مطلب ہوتا ہے. زندگی میں کبھی تاجر کسی ملک کا حکمران ہو تو اس کا یہی حال ہوتا ہے جو اس شخص نے ہمارا کر دیا ہے. اور عوام کو کچھ دکھاتے ہیں، یعنی ہاتھی کے دانت کانے کے اور دکھانے کے اور عوام سمجھ نہیں رہے، اور جو سمجھ رہے ہیں اور وہ اس کا انتقام ان لوگوں سے لیں گے اور وہ توڑے نہیں ہیں. آپ اندازہ لگائیں، اگر 2 کروڑ عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے
تو کیا 2 کروڑ سے 4 کروڑ عوام عمران خان کے لیے باہر نہیں نکل سکتے؟ تو ذرا یہ دیکھ لے. چلو ہم کہتے ہیں کہ عمران خان ناکام ہو، وہ نہیں ہے، تو پھر اس کا آپ کے پاس اور اس کے علاوہ حل کون سا ہے؟ حل صرف اور صرف اس وقت عمران خان ہے اور ہمارے افواج ہے. انہوں نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے، اور اس کا ساتھ سپریم کورٹ نے دیا. تو یقین کرے جن کا بھی اس میں کردار ہوگا اس نظام کو گرانے میں سپریم کورٹ میں سے، تو ان کا نام صدیوں تک یاد رکھا جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عدلیہ ایسے ہو کہ دنیا اس کی مثالیں دے. تو وہ کب ہوگا؟ ہمیں یقین ہے چند اشخاص سے جو سپریم کورٹ میں ہے، خصوصاً جو موجودہ چیف جسٹس ہے ہمارے، ان سے بہت بڑی امیدیں ہیں. لیکن اتنا دیر کرتے کرتے یہ بہت دیر ہو جائے گا، پھر ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہوگا. دیکھیں اللہ کا شکر ادا کریں، ہم سب کو چاہیے. دیکھیں وجہ کیا ہے؟ ہمارا دشمن ہے، ہماری آبادی ہے 24 کروڑ، ہماری دشمن کی آبادی ہے 130 کروڑ. لیکن جس طرح ہم اس کا جواب دیتے ہیں، جس طرح اس کو ہم ہر وقت دندان شکست دیتے ہیں، تو اس دوسری طرف دیکھ لیں عرب دنیا کو، جہاں 22 ممالک ہے عرب میں، اور عربوں کی آبادی ہے 33 کروڑ، اور 170 لاکھ کا ملک ہے جنہوں نے نکیل ڈالا ہوا ہے، اپنے حکم سے بٹاتے ہیں اور اپنے حکم سے کڑا کرتے ہیں. یہ ہے ان لوگوں کی عزت. تو شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا ملک دیا اور ہمارے اتنے بہادر افواج ہمیں عطا کی ہیں. اور انہی افواج کی طرف اگر حدیث کا صحیح طریقے سے تشریح کی جائے جو اس وقت کے لیے ہے، تو اسی افواج کی طرف اشارہ ہے. اور انشاءاللہ ہمیں یہ سرنگو نہیں کریں گے. انشاءاللہ اس ملک کے پرچم کو ہی آگے سے آگے لے کے جائیں گے. آج میں دیکھ رہا تھا آذربائیجان میں لوگ خوشیاں منا رہے تھے اور آوازیں آ رہی تھی کہ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد. ذرا ہوش کے ناخن لے، سمجھ جائیں کہ ہمارا تعلق کس عظیم ملک سے ہے، اور کتنے عظیم افواج ہے ہمارے، اور کتنا مخلص ایماندار وزیر اعظم ہے ہمارا. یہ سوچنے کی بات ہے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں اس چینل کو، لائک کریں، عام آدمی تک میری آواز پہنچائے. والسلام.